रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ईरान पर बात होगी और इसके अलावा पाकिस्तान का जिक्र होगा, जहां इमरान खान मोस्ट रेलेवेंट पर्सन बन गया है और ईरान की सूरत हाल कई स्टेप आगे चलकर ख़राब हो गई है। और कल 88 शहरों में मुजाहरे हुए, जबकि एक शहर ईरानी हुकूमत के कब्ज़े से निकल गया है जिसका नाम अब्दानान है। अबादान नहीं, अबादान एक और शहर है। ये अब्दानान इराक़ की सरहद के साथ वाक़ इलाम सूबे का दारुल हुकूमत है, जिस पर मुजाहिरीन ने कब्ज़ा कर लिया है, जबकि बाकी बड़े शहरों में भी बड़े बड़े हंगामे हुए और बैनुल अक़वामी सतह पर भी कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनका ताल्लुक़ ईरान से जोड़ा जा रहा है या जुड़ता है। तो सूरत हाल इस वक्त यह है कि कल ईरान में 88 शहरों में मुजाहरे हुए। वैसे बाज़ न्यूज़ एजेंसियाँ और जो आउटलेट हैं जिन पर ये ईरान का जो मौजू है ज़्यादा ज़ेर बहस है, उनके मुताबिक तो 100 से ज़्यादा शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन 88 शहरों के नाम आए हैं। और कल जिन बड़े शहरों में ज़्यादा वसीअ पैमाने पर मुजाहरे हुए उनमें तेहरान शामिल है, दारुल हुकूमत, जहाँ 5 मकामात पर मुजाहरे हुए और इस मरतबा इनकी शिद्दत ज़्यादा थी। इसके अलावा शिराज़ जो ईरान का एक बहुत बड़ा शहर है, बंदर अब्बास जो एक ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह है, मुक़द्दस शहर मशहद और एक कुज़वैन भी उनमें शामिल है, उन बड़े शहरों में जहां मुज़ाहरों की शिद्दत बढ़ गई है। और कुज़वैन में तो एक अजीब वाक़या हुआ कि वहाँ मुज़ाहरीन ने दस्त बदस्त जंग करके सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपा कर दिया और शहर के चौकों और चौराहों का कंट्रोल संभाल लिया। अगरचे शहर पर ज़ाहिर है बदस्तूर फ़ौज और पुलिस का कंट्रोल है। और शिराज़ में पुलिस ने, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिनमें फ़ौज भी शामिल थी, एक हस्पताल पर भी हमला किया जहां ज़ख्मी मुज़ाहिरीन ज़ेर इलाज थे और वहां हस्पताल के अंदर जाकर ज़ख्मी मुज़ाहिरीन को मारा पीटा और ज़ुदोकोब किया। और शिराज़ ही में कई चौक ऐसे देखे गए जहां पर मुज़ाहिरीन का कंट्रोल है और वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को भगा दिया गया है। बाज़ शहरों से ये इतलात भी आई हैं कि पुलिस अफसर मुज़ाहिरीन के साथ मिलकर जश्न आज़ादी में शरीक हुए, हालांकि अभी जश्न आज़ादी शुरू नहीं हुआ। मुल्क पर बदस्तूर फ़ौज ही का कंट्रोल है और हुकूमत ही का कंट्रोल है, अगरचे ये कंट्रोल टूट रहा है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। मुज़ाहरों की शिद्दत बढ़ती जा रही है और इसी पस मंज़र में ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है कि उनकी हुकूमत ने ईरान में मुकीम अपने शहरियों को निकल जाने का हुक्म दिया है। दूसरे यूरोपीय मुल्कों की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ईरान में यूरोपीय मुल्कों के शायद ही कुछ लोग मौजूद हों। बिलअमूम जहाँ यूरोपीय ममालिक के जो शहरी हैं वो ईरान में मुकीम नहीं है। कुछ सयाह वगैरह ज़रूर आते हैं, लेकिन जब से हंगामे शुरू हुए हैं सयाह मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहरी अलबत्ता एक छोटी सी तादाद में ईरान के अंदर मुकीम है, तो उनको हिदायत की गई है कि वो मुल्क से बाहर निकल जाएं, मुल्क छोड़ दें। इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को इतला मिल गई है कि ईरान पर कोई बड़ा क्रैकडाउन इंटरनेशनल सतह पर या अमेरिका की तरफ से होने वाला है। और इसी पस मंज़र में ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने बहुत सारे लड़ाका और बम्बार तैयारे बरतानिया पहुँचा दिए हैं। तो ये नहीं बताया गया कि ये बरतानिया क्यों पहुँचाए गए हैं, क्योंकि ना तो कोई रूस से जंग छेड़ने वाली है और ना ही वहाँ से कोई वेनेज़ुएला नज़दीक है, बल्कि वेनेज़ुएला तो अमेरिका के नज़दीक है, बरतानिया से तो बहुत दूर है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक ईरान ऑपरेशन से है, ईरान के ऑपरेशन में ये जहाज़ शरीक होंगे। अगर ईरान में इन जहाज़ों ने जाना है तो इन्हें बहरा रूम में जाना चाहिए था, लेकिन ये बरतानिया क्यों चले गए, जबकि बरतानिया ईरान से खासे फासले पर है। हो सकता है बरतानिया उनकी पहली मंजिल हो और अगली मंजिल कोई और मुल्क हो। फ़िलहाल अगर ये बरतानिया ही में मुकीम होते हैं तो फिर इसका मतलब ईरान से जोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान बरतानिया से बहुत फासले पर है और कोई करीबी इलाका जहां ये जहाज़ उतर सकें वो मिस्र हो सकता है, ये तुर्की हो सकता है। और तुर्की तो इन जहाज़ों को ईरान पर हमले के लिए उतरने की इजाज़त नहीं देगा, ये तय है। अलबत्ता मिस्र इजाज़त दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के पास बहरे अरब के इलाके में कई जजीरों में उनके
نہ صرف یہ کہ اڈے ہیں بلکہ ان سمندروں میں یہ امریکہ کے بحری بیڑے اور بڑے بڑے سمندری جہاز موجود ہیں جن میں تجارہ بردار جہاز بھی شامل ہے۔ انہیں امریکہ کو برطانیہ میں اضافی جہاز بھیجنے کی کوئی ایسی ضرورت ایران کے حوالے سے تو نظر نہیں آتی، لیکن یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ڈیلٹا فورس جو ہے اس کو ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کے نزدیک کسی علاقے میں جا کر تعینات ہوں گی۔ عراق میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں، کیا یہ فوج ڈیلٹا فورس جو ہے عراق میں ان اڈوں میں جائے گی؟ اس کا جواب بھی ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ اگر عراق کے امریکی اڈوں میں یہ ڈیلٹا فورس جاتی ہے تو یہ فورس تو ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہوگی، اور اس لیے مجھے یہ خبر صحیح نہیں لگتی کہ یہ فوج عراق میں اترے گی۔ یہ فوج وہاں اترے گی جہاں سے ایران انہیں نشانہ نہ بنا سکے، لیکن یہ فوج وہاں سے میزائل یا بمبار طیارے روانہ کر سکے۔ تو جو بھی ہو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ امریکی فوج کو تیار کر دیا گیا اور روانہ بھی کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر حملہ اب زیادہ دنوں کی بات نہیں، اور کس دن حملہ ہوگا، کتنے دن کے بعد ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ٹرمپ کی یہ پالیسی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ اعلان کچھ اور کرتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ ایران پر پچھلے حملے میں بھی امریکہ نے اسی دھوکے بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مثلا پہلے کہا ہم ایران پر حملہ کریں گے، اس کے بعد خبریں آئیں کہ امریکہ نے نہ صرف یہ کہ خود بھی حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اسرائیل کو بھی روک دیا ہے کہ وہ ایران پر کوئی حملہ نہ کرے۔ اور جب عالمی میڈیا میں یہ خبریں چھپ گئی کہ امریکہ نے ایران پر حملے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے تو اگلے ہی دن ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ اس وقت ایرانی حکومت کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے کہ کیونکہ کئی شہروں سے یہ خبریں آئی ہیں کہ فوجی بھی ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور پولیس والے بھی ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور کئی افسروں نے چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے اور وہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ تقریباً سارا ملک اس وقت اب بازار بند کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہر شہر میں ہڑتالیں ہیں، بازار بند ہے اور لوگ سڑکوں پر ہیں، گلیوں پر ہیں، اور جتنے بڑے شہر ہیں وہاں اتنے زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں، اگرچہ کچھ چھوٹے شہر ایسے بھی ہیں جہاں بڑے شہروں سے بھی زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی دوران یہ بھی خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ روس کے 6 کارگو جہاز تہران پہنچے ہیں، تو یہ قیاس رائے کی گئی کہ ان کارگو جہازوں میں روس نے ہتھیار پہنچائے ہیں ایران کو متوقع امریکی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن یہ خبر غلط نکلی، کیونکہ ان 6 کارگو جہازوں کی جو جاسوسی سیٹلائٹ سے کی گئی ہے ان سے پتہ چلا کہ ان میں میزائل وغیرہ اور کوئی دوسری سسٹم نہیں تھے، بلکہ ان میں اینٹی رائٹ فورسز کو جو درکار ہوتے ہیں ہتھیار وہ ایران کو بھجوائے گئے ہیں، یعنی ان میں شیل بھی ہو سکتے ہیں، کارتوس بھی ہو سکتے ہیں، ان میں کیمیاوی گیس والے گرینیڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان میں اسی طرح کی اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ فوجی اسلحہ روس نے نہیں دیا، اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ روس کے پاس ایسا کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہے جو وہ ایران کو پہلے ہی نہ دے چکا ہو۔ مثلا جدید ترین اور ضروری ترین ہتھیار اس موقع پر جو ایران کو درکار ہو سکتا ہے وہ ہے S-300 اینٹی میزائل سسٹم، جو انڈیا کے پاس بھی تھا، وہ ایران کے پاس پہلے ہی موجود ہے، جو اس نے مغربی اور جنوبی سرحدوں پر نصب کیے ہوئے ہیں۔ یہ نظام کئی تعداد 4-5 نظام ہیں جو ایران نے نصب کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے پچھلے حملے میں بھی کوئی کام نہیں دے سکے تھے، اور اس مرتبہ بھی ان کی افادیت مشکوک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو انڈیا کے 2 ایسے S-300 سسٹم جو تھے پاکستانی بمبار طیاروں نے اڑا دیے تھے، جبکہ وہ پاکستانی طیاروں کا سراغ لگانے میں یا انہیں روکنے میں ناکام رہے تھے۔ اسی طرح اگر میزائل دیکھے جائیں تو ایران کو نہیں بلکہ روس کو ایرانی میزائلوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ایران کے پاس بے تحاشا بے پناہ میزائل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، چھوٹے بڑے مختلف رینجز کے تقریباً 80 قسم کے میزائل ایران کے پاس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تو روس سے تو انہیں کسی قسم کے اسلحے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلحے کی اور ہتھیاروں کی اور ٹیکنالوجی کی جو کھیپ اس کو چاہیے، جو اس کے کام آ سکتی ہے، وہ ہے چینی ہتھیار اور چینی ٹیکنالوجی اور غیر مصدقہ خبریں، جن کی مطلب کہ غیر مصدقہ سے مراد یہ ہے کہ نہ تو چین کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا اور نہ ہی امریکہ کی کسی ایجنسی نے ایسا بیان دیا، لیکن
مغربی پریس کے مطابق چین نے ایران کو سپر سونک اور ہائپر سونک میزائل اور ڈیفنس ٹیکنالوجی دے دی ہے۔ یہ خبر کئی دن پہلے بریک ہو چکی تھی اور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ خبریں صحیح ہوں یا غلط ہوں، لیکن چین سے ہتھیار فراہم ہونے کی خبر میں لاجک ہے، روس سے ہتھیار فراہم ہونے کی خبر میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ ایران کی فوج اور پولیس میں اگر ڈیزرشن ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی حکومت کا کولیپس ہونا یقینی ہے، بلکہ کولیپس ہونا وہ شروع ہو گئی ہے۔ پورے ملک میں نظام کرمبل کر چکا ہے، کسی چیز پر، کسی معاملے پر کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا، اور لوگ باقاعدہ اب کنفرنٹ کر رہے ہیں پولیس کو اور فوج کو، اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، یا آپ ہتھیاروں سمیت ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم پر گولی نہ چلائیں۔ تو کل پہلا دن تھا جب ایرانی فورسز نے کسی کو گولی مار کر ہلاک نہیں کیا۔ کیا یہ امریکی دباؤ کا اثر ہے یا عوامی مظاہروں اور فوج کے اندر اور پولیس کے اندر بے چینی کی وجہ، ناراضگی کی وجہ سے یہ ہتھیار نہیں چلائے گئے؟ لیکن اکثر مقامات پر پولیس نے بندوق اگر نہیں چلائی تو لاٹھیاں ضرور چلائیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہسپتالوں میں گھس کر زخمیوں کو مارا۔ اور پرسوں کی خبر جو میں نے کہا تھا کہ 3 بچے قتل کیے گئے، ان کی تعداد 5 تھی، 3 نہیں تھی، 2 زخمی تھے جو رات کو دم توڑ گئے۔ 5 بچے ایرانی فوج نے شوٹ کیے اور ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تو کل اس طرح کی خبر نہیں آئی، لیکن معاملہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا، اور جو معیشت ہے وہ ایران کی اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اب باہر کے کسی ملک کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے بھاری مقدار میں قرضہ یا امداد ملنا ہی واحد امید رہ گیا ہے ایران کے لیے کہ وہ سروائیو کر سکے۔ یعنی ایران اب اس وقت بطور ملک سروائیو کرنے کے قابل نہیں رہا، اور ایسی ویڈیوز عام ہیں جن میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اب پانی کے لیے بھاگ رہے ہیں، ایک سے دوسرے مقام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پانی نہیں ملتا، نلکے خشک ہیں، ٹوٹیاں کھولتے ہیں لیکن ان میں پانی نہیں آتا۔ بوتلوں میں لوگوں کے پاس پانی ہے، کہیں وہ کنویں سے حاصل کرتے ہیں، کہیں وہ کسی دریا سے حاصل کرتے ہیں، لیکن کسی آبی ذخیرے میں پانی دستیاب نہیں ہے۔ اور بجلی بہت سارے شہروں میں 24 گھنٹے کے لیے منقطع ہو گئی ہے، اور بہت سے شہروں میں صرف 24 میں سے صرف 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے بجلی آتی ہے۔ یعنی بطور معاشرہ، بطور ایک چھوٹی آبادی کا یونٹ بھی اگر کسی علاقے کو لے لیا جائے تو وہاں بھی زندگی جو ہے مشکل سے مشکل تر اور ناممکن تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ خمیازہ ہے ان پالیسیوں کا کہ ایرانی حکومت نے پچھلے تمام عرصے میں ہتھیاروں کی تجاری پر اور غیر ملکی ایڈونچرز پر ساری رقم صرف کر دی، کچھ لوٹ لی، اور عوام کی ضروریات کے لیے کوئی رقم نہیں بچی۔ اور اس وقت سارا شمالی ایران، تہران سمیت پانی کی انتہائی قلت کا شکار ہے، ایسی قلت جو اس وقت دنیا کے کسی اور خطے میں دیکھنے کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایران کی مجموعی صورتحال ہے۔ اب پاکستان اس صورتحال میں بہت الرٹ ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ طے ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور پاکستان سے کوئی مدد طلب کی تو پاکستان انکار کر دے گا، پاکستان ایران کے خلاف کسی کارروائی میں فریق نہیں بنے گا۔ اور فی الحال تک امریکہ نے پاکستان سے ایسا کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا ہے وہ اس طرح کی خبریں چھوڑ رہا ہے، بلکہ باقاعدہ پروگرام کر رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ایران کے خلاف حملے میں مدد کا یقین دلا دیا ہے، بلکہ اڈے بھی دے دیے۔ یہ مضحکہ خیز حد تک جھوٹی خبریں ہیں، ان کی تردید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب پاکستان میں آ جائیے۔ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی ایک نئے اور پہلے سے زیادہ خوف کا شکار ہو گئی ہے۔ حالانکہ آئی ایس پی آر پہلے بھی پریس کانفرنس سے کرتے رہے اور ہر پریس کانفرنس کے موقع پر یہ تاثر بنا کہ پی ٹی آئی کے خلاف مزید سختی ہوگی، لیکن ایسی مزید سختی نہیں ہوئی جس سے پی ٹی آئی کی جان ہی نکل جائے۔ لیکن اس مرتبہ کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی پر حقیقی خوف طاری ہو گیا، یا یہ کہہ لیں کہ پہلے سے زیادہ خوف ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ پریس کانفرنس ایسے موقع پر آئی جب پی ٹی آئی والوں کو امید تھی کہ حکومت مذاکرات کرنے والی ہے، حکومت ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے والی۔ رانا ثناء اللہ کا بیان بھی میں نے اپنے پہلے دن بھی اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ یہ ایک اتمام حجت ہے، ایک خانہ پوری ہے،
ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی 5 اکٹھے نہیں ہونے، کوئی حکومت بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ مذاکرات کی پیشکش ہوتی رہے گی، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب جو حکومت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات صرف اس کی منتخب قیادت سے ہوں گے، یعنی وہ جو ایم این اے حضرات بیٹھے ہیں، تو وہ کون سے ایم این اے جو بیٹھے ہیں جن سے مذاکرات ہوں گے؟ کیونکہ جن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ان ایم این ایز کی اکثریت تو سزا یافتہ ہے اور پختونخوا صوبے میں روپوش ہے، وہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے کیوں آئے گی؟ تو یہ مذاکرات کا کوئی چکر نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے مزید سخت اشارے دیے اور مذاکرات کی فضا جو تھی وہ ان لوگوں نے بہت خوش فہمیوں سے جوڑ دی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ اور پھر اس میں جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ سہیل افریدی کا نام لے کر ویڈیو چلائی گئی، اسد کیسر کا نام لے کر ویڈیو چلائی گئی۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی ایک خود کو اس معاملے میں بہت گھیرے میں محسوس کر رہی ہے۔ وہ ٹی ٹی پی کی مذمت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ٹی ٹی پی کے بغیر وہ کے پی میں سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ اگر ٹی ٹی پی کا آج فرض کیجیے کسی جادوئی ہتھیار سے پختونخوا سے صفایا کر دیا جائے تو پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت 2 دن بھی سروائیو نہیں کر سکتی۔ یہ ٹی ٹی پی کے ہتھیاروں کی بدولت یہ حکومت قائم ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹی وی پروگرام میں وہ جن کا شفیع جان ہے، ان سے اینکر پرسن نے کچھ 6 مرتبہ پوچھا کہ کیا آپ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، کیا آپ اسے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد مانتے ہیں؟ تو اس نے انکار کیا اور ہر بار جواب گول کر دیا۔ پی ٹی آئی اس کو کیسے دہشت گرد قرار دے سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کو دہشت گرد قرار دے۔ اور اس معاملے میں وہ اب بری طرح پھنس گئی ہے۔ نہ تو کھل کر وہ اپنی پالیسی بیان کر سکتی ہے، نہ کھل کر ٹی ٹی پی کی مذمت کر سکتی ہے، لیکن وہ کوسنے دے رہی ہے۔ اس کا جو میڈیا سیل ہے وہ گالیاں بک رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک پروگرام آ رہا ہے جس میں فوج کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خوف نے ان کو گردن سے پکڑ لیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی 2 الگ الگ موقف رکھ رہی ہے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے کسی اور لیڈر کا نام کیوں نہیں لیا، عمران خان ہی کا ذکر کیوں کیا، پی ٹی آئی کا ذکر ہی کیوں کیا؟ یہ تو سیاسی پریس کانفرنس تھی جو فوج کے ادارے کے جو حدود ہیں ان کے خلاف ہے، اور اس پر وہ ایک خاتون نے کوئی رٹ وغیرہ بھی دائر کی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے اس چیز کو چھپا رہے ہیں کہ فوج نے بطور سیاستدان نہ تو عمران خان کا ذکر کیا اور نہ ہی پی ٹی آئی کا ذکر کیا۔ دونوں کا ذکر سیکورٹی کے تناظر میں ہوا، اور پریس کانفرنس جو تھی وہ سیکورٹی کے تناظر میں تھی، دہشت گردی کے تناظر میں تھی۔ اور جب پی ٹی آئی اور عمران خان دہشت گردی میں ملوث ہوں تو ان کا ذکر کرنا بطور دہشت گرد بنتا ہے، نہ کہ بطور سیاستدان۔ یہ تو پی ٹی آئی کا اعتراض ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے اور یعنی غیر منطقی ہے۔ اور پی ٹی آئی کا ایک جز اور بھی ہے جو یہ لوگوں کو باور کرا رہا ہے کہ دیکھو اس پریس کانفرنس سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان پاکستان کا موسٹ ریلیونٹ پرسن ہے، اور کوئی اور سیاستدان اتنا متعلقہ وجود نہیں رہ گیا جتنا کہ عمران خان ہے۔ دیکھو آئی ایس پی آر نے فوکس ہی عمران خان کو رکھا۔ تو بھائی اگر یہ فوکس جو ہے یہ ریلیونٹ ہونے کی نشانی ہے تو پھر وہ ایک لطیفہ سن لیجئے کہ ایک چور تھا، وہ اپنے قصبے سے گاؤں سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں جا کر بھی اس نے چوری کی واردات کی۔ تو وہاں اس شہر میں چوکی پہرا زیادہ تھا، ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ لیا جب انہیں پتہ چلا، پرانے زمانے کی بات ہے، تو جب پتہ چلا کہ یہ پردیسی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اسے جیل میں کیا رکھنا، پردیسی ہے، اس کی بیوی بچے پریشان ہوں گے، اس کو سزا دے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے اس کی سزا یہ دی کہ اس کا منہ کالا کیا، اسے گدھے پر بٹھایا، گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالا، اور پھر پورے شہر کا چکر لگوایا۔ یہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا اور پولیس اس زمانے کی جو بھی تھی وہ گدھے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو اسے اس طرح جوتے مار کر گاؤں سے، قصبے سے، شہر سے نکال دیا گیا۔ یہ اپنے گاؤں میں واپس آیا تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم اس شہر کی سیر کو گئے تھے تو کیسا تھا وہ شہر؟ اس نے کہا اتنا اچھا شہر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، وہاں تو ان لوگوں نے میرا ایسا استقبال کیا، مجھے سواری پر بٹھایا، اور پولیس والے جو تھے وہ ساتھ ساتھ پیدل چلتے گئے، انہوں نے مجھے سواری سے اترنے ہی نہیں دیا، اور سارے شہر کی سیر میں نے سواری پر سوار ہو کر کی، اور یہ میرے گلے میں انہوں نے ہار بھی ڈالے،
اور ایک شور مچا ہوا تھا، پورا شہر مجھے دیکھنے کے لیے نکلا ہوا تھا، لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، بازاروں کی سائڈوں پر جمع تھے، اتنا بڑا میرا خیر مقدم کیا گیا کہ اس شہر کا میں اہم ترین یعنی موسٹ ریلیونٹ پرسن تھا۔ تو اگر یہ ریلیونٹ ہونا ہے تو پھر تو عمران خان واقعی پاکستان کا موسٹ ریلیونٹ پرسن ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔